बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शहबाज शरीफ को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी गई है। सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ को गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए? क्या शहबाज शरीफ की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के बाद पाकिस्तान की फौज को गजा भी जाना पड़ेगा? पाकिस्तान को पीस बोर्ड में शमूलियत से फायदा होगा या नुकसान? पाकिस्तान को शमूलियत की दावत देने के बाद इसराइली वजीर आजम की जानिब से पीस बोर्ड की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जा रहा है? नेतन्याहू के इस पीस बोर्ड की तश्कील पर असल एतराज़ात हैं क्या? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान मंजर-ए-आम पर आया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ को गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी गई है। अब ये दावत पाकिस्तान कबूल करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला होना बाकी है। बज़ाहिर दफ्तर खारजा की जानिब से एक तासुर ये दिया गया है कि शायद ये पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, पाकिस्तान के रोल को अमन के लिए रिकग्नाइज किया गया और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट पोलाइट होती है, उससे आपको मल्टीपल इंप्रेशंस मिलते हैं। बट जो शहबाज शरीफ साहब की शमूलियत है, उस शमूलियत के ऊपर दो नुक्ता नजर हैं। पहला नुक्ता नजर ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इस पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस पीस बोर्ड का हिस्सा न बनने की बड़ी बुनियादी वजह यह है कि ये एक मुतनाज़ा पीस बोर्ड है। इस पीस बोर्ड का हिस्सा बन के पाकिस्तान एक शो पीस के तौर पर मौजूद होगा। इंतजामी अमूर का कंट्रोल और रिमोट वो इसराइल और अमेरिका के हाथ में होगा। पाकिस्तान चाहकर भी इस बोर्ड में कोई बड़ा काम, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। यानी एक बे इख्तियार शमूलियत का, सेरेमोनियल शमूलियत का कोई फायदा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की शमूलियत इस गजा पीस बोर्ड को लिजिटिमेट कर देगी। क्योंकि जब से गजा पीस बोर्ड के अरकान का ऐलान हुआ तो सबसे पहली तनकीद ये की गई कि इस बोर्ड में किसी फलस्तीनी को, किसी अरबी को, किसी मुसलमान को इसमें शमूलियत नहीं दी गई, दावत नहीं दी गई, हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये कहा गया कि ये एक इम्तियाजी पीस बोर्ड है जिससे आप मुस्तकबिल का नक्शा खींच सकते हैं। मगर उसके बाद हमने देखा कि खबरें आई कि तुर्की के सदर को भी दावत दी गई है, मिस्र के सदर को भी दावत दी गई है और अब पाकिस्तान की हुकूमत भी दावा कर रही है कि उनको भी शमूलियत की दावत मिली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पीस बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जिन शख्सियात का इंतखाब किया गया है उनका माजी बहुत दागदार है, जिसमें सबसे बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर की है। एक ऐसा शख्स जिसने झूठ बोलकर इराक पर हमला किया और इराक को तबाह कर दिया, लाखों बेगुनाह इंसान मारे गए और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाया गया था इराक पर। तो क्या ऐसा शख्स अमन के इस पीस बोर्ड का हिस्सा होना चाहिए? और फिर इसके बाद एक और बड़ी तनकीद ये थी कि सारे अमरीकी पिट्ठू हैं, सारे अमरीकी शहरी हैं, इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो ये सारी तनकीद हो रही थी। फिर इसके बाद एक और बड़ा अहम फैक्टर ये था कि ये जो पीस बोर्ड के अरकान हैं ये निगरानी करेंगे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की, और हर मेंबर को एक महकमा दिया जाएगा, एक खास शोबा दिया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब की क्या एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को चला सकते हैं? उनसे तो माजरत के साथ पाकिस्तान नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा, उनकी अपनी हुकूमत नहीं चल रही। तो वो इस पीस बोर्ड में जाकर गजा के अंदर क्या रिफॉर्म करेंगे, क्या रिहेबिलिटेशन करेंगे,
ایک متنازع پیس بورڈ کا حصہ بن کے. پھر اس سے بڑھ کے اس پیس بورڈ کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑے خطرناک ہے. یعنی کہ سب سے جو اہم ٹی او آر ہے وہ یہ ہے کہ اس پیس بورڈ نے ایک ایسی انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس بنانی ہے جو حماس کو غیر مسلح کرے گی. اسرائیلی نقطہ نظر کے مطابق وہ تمام تنظیمیں جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ان کے خلاف آپریٹ کریں گی. اب کیا ایک ایسی باڈی کا پاکستان کو حصہ بننا چاہیے جو حماس کے خلاف کام کرے؟ یعنی حماس کو اس غزہ پیس بورڈ کے ٹی او آرز کے مطابق ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب یہاں پر شہباز شریف صاحب کی شمولیت کوئی بہت بڑا کوسچن مارک نہیں ہے. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ پاکستان کا اصل امتحان ہے، وہ ہے پاکستانی فوج کا غزہ جانا. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان کو اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے، اور جب ہم غزہ فوج بھیجیں گے تو کس کے خلاف بھیجیں گے، کس کے حق میں بھیجیں گے، اور کیا آپ اسرائیلی فوجوں سے براہ راست کانفلکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، غزہ کو بیٹل فیلڈ بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ وائلیشن، سیز فائر کی وائلیشنز نہیں رکیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں اگر پاکستانی فوج کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، پاکستانی فوج کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو کیا پاکستانی فوج جواب نہیں دے گی؟ اور پھر پاکستانی فوج کو حماس سے لڑانے کی کوشش، یہ جو گریٹر پلان آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی سمیل ہمیں آتی ہے کہ یہ پاکستانی فوج کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو اوائڈ کرنا چاہیے غزہ کے اندر اپنی فوج بھیجنے سے. اور اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اپنی فوجوں کا انخلا نہیں کرتا، اس ٹیریٹری سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک پاکستان کا اس خطے میں جانا وہ پاکستان کی اپنی فوج کے لیے، اس کی ریپیوٹ کے لیے ڈیمیج کرے گا. کیونکہ پرسپشن یہ ہوگی کہ پاکستانی فوج اسرائیل کو، یہودیوں کو اور ٹرمپ کو جواب دہ ہے، وہ امت مسلمہ کو جواب دہ نہیں. ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جناب، پاکستان ایک پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور کے طور پر ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ امت مسلمہ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، مگر یہ تو امت مسلمہ کا تحفظ کرنے کی بجائے یہودیوں کا تحفظ کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لیکن یہاں پر ایک فیکٹر بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی شہباز شریف صاحب نے نوکری کی ہے، بوٹ پالش کیے ہیں، خدمت کی ہے ٹرمپ صاحب کی، ان کی تعریف کے اندر آسمان اور زمین کی کلابیں ملائی ہیں. شہباز شریف صاحب ڈیزرو کرتے ہیں کہ کم سے کم ان کا نام تو آنا چاہیے، انہیں دعوت تو ملنی چاہیے. جتنی پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کنٹریبیوشن کی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ جو ٹائی اپس کیے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے، اس کے بعد تو پھر پاکستان کا بنتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شمولیت ہے یہ پری پلانڈ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی لابنگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، ہمیں ٹرمپ کو خوش رکھنا ہے. اگر اس ملک میں موجودہ رجیم نے برقرار رہنا ہے، پرائم منسٹر نے برقرار رہنا ہے، تو آپ کو امریکہ اور اسرائیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور گریٹر پلان کے تحت پاکستان یہ کمٹمنٹ آلریڈی دے چکا ہے کہ وہ اس پیس بورڈ کا بھی حصہ بنے گا اور شمولیت بھی اختیار کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ شرم الشیخ میں جب شہباز شریف صاحب کو مائک دیا ٹرمپ نے، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور کہا کہ انہوں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں، اور وہ ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بن گئے، اور انہوں نے ٹرمپ کی بھوک کو پہچان لیا. جس طرح پاکستان میں خوش آمدی کلچر ہے، اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر بھی خوش آمدی کلچر ہے. تو وہ جو خوش آمدی کلچر ہے اس نے بہت قریب لے کر آئے ہیں ٹرمپ کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کے حالات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ پاکستان اس پیس بورڈ کا حصہ بنے. نہ صرف اس پیس بورڈ کا حصہ بنے بلکہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے
اس کا بھی پارٹ اینڈ پارشل بنے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ مصر، کیا یہ ملک بھی اس پورے بورڈ کا حصہ بنیں گے۔ مگر تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جہاں پر ہم یہ تنقید کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ کو اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پاکستان نے کوئی کمٹمنٹ دے دی ہے، انڈر ہینڈ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر پاک فوج کو کرائے کی فوج بنا کر حماس کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرنے کی ایک سازش کی بات کی جا رہی ہے۔ وہیں ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پیس بورڈ کا حصہ بنیں تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب آپ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار ایک ایسا پیس بورڈ ہے جس میں کوئی فلسطینی نہیں ہے، جس میں کوئی عرب نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، جب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ حصہ نہیں بننا چاہتے، اور اگر آپ کو دعوت نہیں دیتے، آپ کے بغیر بورڈ بناتے ہیں، تب بھی آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 100% آپ ایک با اختیار ممبر نہ ہوں، آپ کی آواز بہت مدھم ہو، آپ کوئی بڑا کارنامہ کوئی تعمیر نو کے لیے، کوئی فلسطینیوں کی بہتری کے لیے شاید کوئی بہت بڑا کام نہ کر سکیں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ لابی کریٹ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اگر جہاں پر آپ کو لگے گا کہ یہ جو پیس بورڈ ہے یہ فلسطینی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ فلسطینی عوام کے اگینسٹ پالیسیز بنا رہا ہے، تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز کر سکتے ہیں اس پورے پیس بورڈ کو، لیکن اس پیس بورڈ میں شمولیت سے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا، ایک فورم کو چھوڑ دینا، یہ پاکستان کے لیے اور تمام عرب اور مسلمان ملکوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ مگر جہاں پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا ہمیں حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، وہیں پر ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر اسرائیلی وزیر اعظم کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں اعتراض اٹھا رہے ہیں پیس بورڈ کے اوپر، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ نے پیس بورڈ کی تشکیل سے پہلے انہوں نے نیتن یاہو کو اعتماد میں نہ لیا ہو؟ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے تو آپ نے مشاورت ہی نہیں کی، ہم سے تو آپ نے نام ڈسکس ہی نہیں کیا، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ تو ایک سٹیک ہولڈر ہے اسرائیل، اسرائیل کو بھی آپ نے باندھنا ہے، باؤنڈ کرنا ہے۔ اسرائیل ایک بے لگام جو گھوڑا ہے اس کو بھی کسی نے کاٹ ڈالنی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پیس بورڈ پر حماس کو تو بھی چھوڑ دیں، اگر اسرائیل کا بھی کنسنسس نہیں ہے اس پیس بورڈ کے اوپر، تو پھر اس پیس بورڈ کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پیس بورڈ کیسے امپلیمنٹیشن کروائے گا؟ اور کیا یہ ٹرمپ میں اتنی جرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ نیتن یاہو کو انکار کر دیں، اس کے کنسرنز کو ایڈریس نہ کریں؟ اور اگر اعتماد میں نہیں لیا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ٹرمپ نے آخر یہ فیصلہ انفرادی طور پہ کیوں لیا؟ اور اب جہاں پر اسرائیل کے کنسرنز ہو سکتے ہیں وہیں حماس کے بھی کنسرن ہوں گے، تو کیا حماس ایکسیپٹ کرے گا؟ اور اگر حماس کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان بھی اس پیس بورڈ کا حصہ ہے، ترکی بھی ہے، مصر بھی ہے، اور پھر بھی وہ انکار کر دیتا ہے اور وہ اس پیس بورڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پھر کیا پاکستان کا وزن رہ جائے گا، مسلمان ممالک کا وزن رہ جائے گا اس پورے پیس بورڈ میں؟ کیونکہ بورڈ کا نیوٹرل ہونا اور دونوں فریقین کا اعتماد ہونا یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ٹی او آرز ہیں وہ ریشنل ہونے چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے غزہ سے لوگوں کو نکالنا ہے اور انہیں صومالی لینڈ میں شفٹ کرنا ہے، تو اگر کل کو غزہ کے لوگوں کا انخلاء کیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ اور تاریخ پاکستان کو کیسے یاد رکھے گی؟ شہباز شریف صاحب کو کیسے یاد رکھے گی اگر عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب پاکستان کی عزت کا، وقار کا سودا کرتے ہیں؟ انہیں یہ سوچنا ہے بہت سارے ایسی مبہم چیزیں ہیں، ایسی مبہم باتیں ہیں جن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے، دنیا کے سامنے سچ کا، حقیقت کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پیس بورڈ کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ تعمیر نو کے لیے، اور یہ تعمیر نو غزہ کی عوام کے لیے ہے، یا جو ٹرمپ کا ریئل اسٹیٹ کا منصوبہ ہے، یہ سارے کے سارے انیشیٹو اس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں؟
تو اگر اس میں فلسطینی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، حماس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اسرائیلی اور امریکی تحفظات جتنے ان کے آبجیکٹیوز ہیں، مفادات ہیں، ان کے تحفظ کے لیے اگر یہ پیس بورڈ بن رہا ہے تو آئی تھنک کہ پاکستان کو اس میں شمولیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان کی شمولیت نقصان دہ زیادہ ہوگی، فائدہ شاید کچھ نہ ہو سکے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔